आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। मुल्क भर में 2 हफ्ते कबल फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का सिलसिला शुरू हुआ था, जब चीन की जानिब से साइनोफार्म कोरोना वैक्सीन की 5 लाख डोजेस पाकिस्तान को मौसूल हुई थी। लेकिन कदरे ताज्जुब की बात है कि तमाम तर हुकूमती कोशिशों और दावों के बावजूद मुल्क में हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट करने का अमल नहायत सुस्त रवि का शिकार है। तशवीश की बात है कि मुल्क में फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स की तादाद 4,92,000 से ज़ायद है, लेकिन गुज़िश्ता रोज़ तक सिर्फ 52,768 यानी महज 10.5% फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लग सकी है और सिर्फ 1 लाख फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स यानी तकरीबन कुल 20% ने खुद को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर कराया है। 80% अमला अभी तक अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया है। महसूस हो रहा है कि तिब्बी अमले को कोरोना वैक्सीन के हवाले से हिचकिचाहट है। तिब्बी अमला ही अगर वहम में पड़ेगा तो फिर अवाम क्या करेंगे। यकीन ये तमाम अमल जो है तशवीश का बाइस है। इस्लामाबाद में महज 2,000 फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगी है। सिंध के 33,000, पंजाब के 15,000 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया है। इसी तरह केपी में 2,000, बलूचिस्तान में सिर्फ 250 को ही वैक्सीन लगाई जा चुकी है। इसके अलावा जीबी में 1,000 और आज़ाद जम्मू कश्मीर में सिर्फ 650 हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन लगी है। फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर्स के लिए 1,90,000 वैक्सीन डोजेस की दूसरी खेप अभी मौजूद है और पहली खेप ही अभी इस वक्त तक इस्तेमाल नहीं हुई है। और इसके साथ ही चीन की जानिब से पाकिस्तान आर्मी को भेजी गई 2 लाख डोजेस भी हेल्थ वर्कर्स के लिए मौजूद है। मगर अब हुकूमत का फैसला है कि जब तक पहली डोज सबको नहीं लग जाती, दूसरी जारी नहीं की जाएगी। जिसके बाद और इस्लामाबाद और सूबों में कोरोना वैक्सीन की दूसरी खेप की फराहमी मौक़र कर दी गई है। आज हुकूमत की जानिब से कहा गया कि साइनोफार्म की डोज 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद को नहीं लगाई जा रही। इसके लिए बरतानिया से एस्ट्राजेनेका की 17 मिलियन डोज जून तक मौसूल हो जाएंगी और पहले मरहले के दौरान मार्च के पहले हफ्ते में 6 मिलियन डोज पाकिस्तान पहुँचेंगी। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अपने आप को रजिस्टर करा के ये वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीन की सिचुएशन, फ्रंट लाइन हेल्थ वर्कर की हिचकिचाहट और ये सुस्त रवि, इन तमाम उमूर पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन करें। एक बार फिर वक्त निकाला है अपनी मसरूफियत से मोहतरम डॉक्टर फैसल सुल्तान, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी बराए हेल्थ। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला। ये फरमाइएगा कि ये एक काफ़ी एक कंसर्न की बात है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपने आप को एक तो रजिस्टर नहीं करा रहे और फिर उसके बावजूद भी जो है ये बहुत ही पूरा अमल जो है वो काफ़ी सुस्त रवि का शिकार है, ख़ास तौर पर पंजाब जैसे बड़े सूबे में। और ये काफ़ी एक सीरियस कंसर्न है। आप कितने कंसर्न हैं? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से जी इसमें बहुत बेहतरी और तेज़ी आने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने अपना जो टारगेट है वैक्सीनेशन का उसको रीच करना है और अपने हेल्थ केयर वर्कर्स को भी प्रोटेक्ट करना है और जो बकिया जो अमूमी वैक्सीनेशन है पॉपुलेशन की, सिटीजन्स की, तो अगर उसको भी कामयाब बनाना है तो हमें इसकी रफ्तार कुछ तेज़ करनी पड़ेगी। इसमें 2 एक चीज़ों का मैं जिक्र करूं। जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जब हमने उनका ये मरहला शुरू किया तो चूंकि बिल्कुल अव्वलीन मरहले में हमारे पास जितनी डोजेस थी उसके हिसाब से हमें जो फ्रंट लाइन हेल्थ केयर वर्कर हैं उनकी भी एक सर्टेन प्रोपोर्शन, तकरीबन 60% के करीब हमारा ख्याल था कि उनको हम इस पहली खेप के ज़रिए वैक्सीनेट कर पाएंगे। तो इसलिए हमने एक शर्त रखी कि वो उसके अंदर प्री रजिस्टर्ड हों। आज पिछले 2 दिन से हमने उसको फर्दर आसान बना दिया। इसका मतलब यह है कि वो तमाम 4 लाख से ज़ायद जो फ्रंटलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो तमाम लोग डायरेक्टली वो 1166 पे अपना NIC मैसेज करके और किसी भी सेंटर पे जाके अपने आप को वैक्सीन लगवा सकते हैं, ताकि इसमें जैसे कहते हैं ना मैक्सिमम फैसिलिटेशन, आसानी पैदा कर दी जाए कि अगर कोई प्रोसीजरल फ्लॉ की वजह से, रुकावट की वजह से हिचकिचाहट हो तो उसको कम से कम अबूर कर लिया जाए। तो डॉक्टर इसके बाद मैं समझता हूँ कि जी फरमाइए, जो इजाफी चीज़ करने की ज़रूरत है वो सबको इन्फॉर्म करना, बताना वैक्सीन की जो सेफ्टी है, उसकी जो बेहतरी है, उससे जो फ़ायदे मुतवक्के हैं हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स को बज़ाते खुद और हमारे सिस्टम को ब्रॉडली। तो ये है जी बात। लेकिन डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि ये कितना अभी आपने डिटरमिन किया है कि कितना जो है ये हिचकिचाहट की वजह से है, कितना लोग अवॉइड कर रहे हैं, कितना लोग इस मरहले से गुजरना नहीं चाह रहे और कितना जो है वो
مینیجریل ایشوز ہیں، جو ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں جن کو آپ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ بھی تو اس کا بھی تو تعین کرنا ضروری ہے۔ بالکل جی، میں سمجھتا ہوں اس میں یقیناً ایک سرٹن ایلیمنٹ ہچکچاہٹ کا ضرور ہے۔ جو مینیجریل ایشوز تھے وہ تو میرے خیال ایڈریس ہو گئے ہیں، اگر اس میں کوئی رکاوٹ تھی یا کوئی گیپ تھا وہ انشاءاللہ میرے خیال سے اب نہیں دیکھے گا، لیکن باقی رہ گئی ہچکچاہٹ۔ میرا خیال ہے کہ اس میں اس کا ایک سگنیفیکنٹ رول ہے۔ اس میں 2-3 چیزیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جب بھی کوئی نئی چیز آتی ہے تو ہیلتھ کیئر ورکرز، بلکہ آپ سمجھیں پیراڈاکسکلی کئی دفعہ وہ اس کو زیادہ باریکی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ اپنے جو لیڈرز ہیں، جو ہیلتھ کیئر کے اندر اوپینین میکرز ہیں، کی اوپینین میکرز ہیں، ان کی طرف ان کی نظر ہوتی ہے۔ اس لیے ہماری کوشش تو یہ رہی ہے کہ اس کو ہم جو ہمارے فرنٹ لائن ورکرز کے اندر بھی جو سینئر لوگ ہیں جن کے اوپینینز کو وزن دیا جاتا ہے، ان سے شروع کی جائے، ان کی ویکسینیشن جو ہو ان پبلک بھی ہو، اور اس کے بارے میں جو بھی معاملات ہیں، ڈیٹا ہے، اس کو سامنے رکھا جائے۔ یہ ایک وہ فلائی ویل ایفیکٹ تھوڑا سا ہوتا ہے، کئی دفعہ اس پہیے کو شروع میں تھوڑی سپیڈ تک لانے کے لیے تھوڑا سا وقت لگتا ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس پہ جس طرح سے ہم ایفرٹ کر رہے ہیں، جس طرح ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، اور جس طرح تمام جو مینیجیریل اگر کوئی ہکپس ہیں ان کو رستے سے نکال رہے ہیں، تو یہ چیز جو ہے اپنی جگہ تیزی پکڑ جائے گی۔ ساتھ ساتھ جب پاپولیشن ان لارج کی ویکسینیشن بھی شروع ہوگی تو وہ بھی اس چیز کو تھوڑی تقویت دے گی، کیونکہ سارے معاشرے کے اندر جب ایک بز ہوتی ہے، ایک ایکٹیویٹی ہوتی ہے، تو ہیلتھ کیئر ورکر سے جو ہے جو لیڈرشپ ایکسپیکٹڈ ہے وہ بھی۔ اچھا، ایک اور چیز جو ہم نے کی ہے آج، جس کا میں نے اناؤنس بھی کیا، وہ یہ کہ ایک تو ہے جو رجسٹرڈ فرنٹ لائن ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں، لیکن اس کے علاوہ ہمارے ہیلتھ کیئر ورکرز اور بھی ہیں، وہ کئی دفعہ یا رجسٹرڈ ہو نہیں پائے یا سسٹم نے ان کو پوری طرح کیپچر نہیں کیا۔ اس میں بہت سے لوگ ہیں جو ہیلتھ کیئر پرووائڈ کرتے ہیں، اور ہم ان کو بھی اپنی ایک پرائیورٹی لسٹ میں ہم نے رکھا ہوا تھا۔ تو 22 تاریخ سے انشاءاللہ ان کی جو ویکسینیشن ہے اس کا طریقہ کار بھی شروع ہو جائے گا۔ وہ ایسے ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود سے جا کے رجسٹر کر سکیں گے، اور اس کے بعد وہ کسی بھی ویکسینیشن سینٹر میں جا کے پھر ویکسین لگوا سکیں گے۔ تو اس سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس معاملے کو تھوڑی سی تیزی ملے گی، اور ہم اپنے تمام ہیلتھ جو ورک فورس ہے، چاہے وہ فرنٹ لائن ہو یا اس کے ذرا پیچھے جو نان فرنٹ لائن ہے، وہ سب لوگ کور کرنے کے قابل ہو جائیں گے ویکسین سے۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ آج اب کیا حکومت پاکستان نے اور آپ لوگوں نے اس بات کا یقین کر لیا ہے کہ سائنو فارم ویکسین جو ظاہر ہے پاکستان میں اس وقت وہی اویلیبل ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کی ایک بڑی کھیپ پاکستان میں آنی ہے، کہ یہ 60 سال کی عمر کے لوگوں کو نہیں لگائی جا سکتی، کیونکہ کانٹری اس کے UAE وغیرہ میں یہ 60 سال کے زیادہ کی عمر کو لگی ہے، جو وہاں کی لیڈرشپ ہے، جو شاہی خاندان ہے، ان کے لوگوں کو بھی لگی ہے، پوری دنیا میں لگی ہے، لیکن بہرحال ہم نے اس بات کا تعین کر لیا ہے کہ ہم اپنے 60 سال کے سے عمر کے زائد کے لوگوں کو سائنو فارم نہیں لگائیں گے۔ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ جو ڈیٹا ہمیں فراہم تھا کلینکل ٹرائل کے حوالے سے، اس کو جب اینالائز کیا گیا تو ہمارے جو قومی ماہرین ہیں، پاکستانی ماہرین ہیں، ان کی رائے یہ تھی کہ اس کو ابھی ریسٹرکٹ کیا جائے 60 تک۔ یہ بالکل آپ کی آبزرویشن درست ہے کہ UAE کے اندر اسی ڈیٹا کو دیکھ کے ان کے ماہرین تھوڑے سے فرق نتیجے پہ آئے، اور انہوں نے 60 سے زیادہ کے لوگوں کو بھی یہ ویکسین لگائی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سائنس میں ایسے ہوتا ہے، اسی انفارمیشن کو، اسی ڈیٹا کو دیکھ کے کئی دفعہ جب انالیسس کیا جاتا ہے تو قدرے مختلف کنکلوژنز آ جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہے کہ ہمارے جو ماہرین ہیں وہ اس معاملے میں شاید زیادہ کوشن کا اظہار کر رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں۔ بہرحال جیسے انہوں نے اس کو دیکھا، ہمارا اصول یہ رہا اس ساری کووڈ ایپیڈیمک کے دوران کہ ہمیشہ ہم نے اپنے ماہرین کی رائے کو سپریم رکھا ہے، اور ہم ان کو ڈیٹا شیئر کرتے ہیں اور وہ ہمیں بتاتے ہیں، اور یہ ایک 2 وے کمیونیکیشن چلتا ہے۔ ممکن ہے کہ اضافی ڈیٹا اگر اویلیبل ہوتا ہے تو اس کی روشنی میں یہ ممکن ہے یہ ڈیسیجن جو ہے یہ بھی تبدیل ہو جائے، لیکن فارچونیٹلی جیسے آپ نے فرمایا، آپ کی بات میں وہ بات آپ نے سامنے کی وہ یہ کہ اس دوران میں ہو سکتا ہے کہ یہ معاملہ ویسے ہی اتنا ریلیونٹ نہ رہے کہ جو ایسٹرازینیکا کی ویکسین ہے وہ اگر پہلے 2-3 دن انشاءاللہ مارچ کے جو ہیں اس میں جب مہیا ہو جاتی ہے تو شاید یہ معاملہ ایک طرح کا اتنا زیر بحث رہنے کی۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی فرمائیے گا کہ گو کہ یہ ہم نے دیکھا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی اناؤنسمنٹ کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو الاؤ کر رہے ہیں،
لیکن یہ بتائیے اس میں کافی کنفیوژن آیا، اس کی وجہ سے ایک میس سا بھی کریٹ ہوا. ابھی پچھلے چند دنوں میں آپ نے دیکھا کہ ایک لیب نے اعلان کر دیا کہ وہ کرنے والے ہیں، انہوں نے کسی کا نام دیا کہ ان کے پاس جو ہے وہ ایجنسی، انہوں نے ہم سے بات کی، اس کمپنی نے کہا کہ نہیں جی ہم نے ان سے کوئی بات نہیں کی. پھر ہمیں یہ پتہ چلا کہ اس کمپنی کے پاس بھی شاید سول رائٹس نہیں تھے. کافی کنفیوژن تھا. پرائیویٹ ڈسٹریبیوشن آف کرونا ویکسین یہ سارٹ آؤٹ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے؟ اگر کیا ہے تو کچھ اس کے نکات بتائیے. اچھا جی، اس میں کنفیوژن بالکل ہوا. اس میں ممکن ہے ہم تھوڑی بہتر کمیونیکیشن کرتے تو یہ نہ ہوتا، یہ شاید ہماری غلطی ہو. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2-3 چیزیں بڑی واضح ہیں. ایک تو یہ جو ہم نے پہلے کہا تھا وہ بڑا کلیئر تھا، وہ یہ کہ ہماری انٹینشن یہ ہے کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی اس کو لانا چاہے تو ہم اس کے رستے میں رکاوٹ نہ ہو، لیکن ان کے لیے رستہ واضح ہو اور ان کو پتہ ہو کہ یہ رجسٹر کروا کے اس کو امپورٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ بتاتا چلوں کہ یہ کسی صورت بھی، یہ امپورٹ کی جو الاؤنس تھی، کسی صورت بھی اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ حکومت جو ہے وہ اپنے ذمہ داری سے دستبردار ہو جائے اور کہے کہ نہیں جی پرائیویٹ والے کرتے رہیں اور باقی کوئی نہیں. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو تمام ہماری ٹارگٹ ویکسینیشن کی نمبرز ہیں وہ انشاءاللہ ہم اپنی حکومت کی پروکیورمنٹ یا یہ کوویکس فیسلٹی کے ذریعے مکمل کریں گے. مجھے پورا یقین ہے اس کے اوپر. اور اس کے لیے جو فنڈز کی ایلوکیشن ہے نہ وہ مسئلہ ہے، نہ ہمیں کوویکس کے ذریعے جو ڈوزز آ رہی ہیں اس میں کوئی مشکل نظر آ رہی ہے. سو اس وقت ہمارے پاس ڈوزز ویکسین کی کافی ہوں گی ہیں، اور انشاءاللہ اس پورے پروسیس کے دوران ہمیں چیلنج یہ نہیں ہوگا کہ ویکسین کی فراہمی نہیں ہو رہی ہوگی. چیلنج صرف یہ ہوگا کہ اس کو افیکٹولی تمام پاپولیشن تک پہنچایا جائے. اچھا، اب جو وہ تھوڑی سی پروکیورمنٹ ہم پرائیویٹ کی الاؤ کر رہے ہیں یا جو وہ ایک پاسبلٹی ہے، اس میں رستہ تو ہم نے کھول دیا، لیکن اس میں ابھی اویلیبلٹی ممکن ہے انڈیویجول امپورٹرز کو نہ ہو، کیونکہ گلوبلی جب زیادہ بڑی اینٹیز خرید رہی ہوں اور اپنی خریداری کر رہی ہوں تو ظاہر ہے چھوٹے وہ اپنی جگہ صحیح ہے، لیکن آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز کی گرے مارکیٹ آ جاتی ہے، اور اس کی بھی گرے مارکیٹ جو ہے وہ اویلیبل ہے. ایجنٹس گھوم رہے ہیں، پراسپیکٹیو بائرز کو کانٹیکٹ کر رہے ہیں، کہتے ہیں آپ ایل سی کھلوائیں، ہم آپ کو 1 ملین 2 ملین 5 ملین واٹ ایور ہم آپ کو پہنچا دیں گے. تو حکومت کو تو بہرحال یہ دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آئے گی اور کیسے آئے گی، اور وہ تو یہ اسیوم کرنا کہ شاید ملے گی نہیں، آئی تھنک یہ تو پراپر اس کی ہینڈلنگ نہیں ہے. جی، اس کا یہ مقصد نہیں کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اویلیبل نہیں ہوگی، یہ اویلیبل ہو جائے گی. اٹس اے میٹر آف ٹائم. اور یہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ مختلف لوگ کر رہے ہیں اور وہ مختلف کلیمز کر رہے ہیں، لیکن وہ کلیمز شاید اتنے ایکوریٹ نہ ہو. لیکن ایزیومنگ کہ یہ جس پوائنٹ پہ بھی اویلیبل ہوگی، ہمارا طریقہ کار بڑا کلیئر ہے. دوا رجسٹرڈ ہونی چاہیے، ایک بات اپرووڈ ہونی چاہیے، اس کا جو ایمرجنسی اپروول ہے وہ موجود ہو، دوسری بات. تیسری بات یہ کہ جو اینٹی بھی لا رہی ہے اس کے پاس واضح لیگل رائٹ ہونا چاہیے اس کو کرنے کے لیے، یعنی وہ اونر ہوں یا جو دوائی کے اونر ہیں، ویکسین کے اونر ہیں، ان کو آتھرائزیشن ہونی چاہیے. اور آخری بات یہ کہ جو ویکسین لگوانے کا طریقہ کار ہے وہ ہم نے تجویز کر دیا ہے، وہ بالکل ڈرافٹ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے اور بڑا کلیئر ہے، کرسٹل کلیئر ہے. اور اس میں وہ یہ ہے کہ وہ تمام جگہیں جو نمز کے اندر جو نیشنل امیونائزیشن مینجمنٹ سسٹم ہے اس کے اندر اپنے آپ کو رجسٹر کروا لیں گے، وہ ویکسین لگا سکتے ہیں. اچھا، اس کو کروانے کا کیا طریقہ ہے؟ کیونکہ ہیلتھ کی ڈیلیوری ایک ڈیوالٹ سبجیکٹ ہے، تو ہم نے پروونسز کو، ان کے ڈی جی ہیلتھ کو یہ رائٹ دیا ہے کہ وہ یہ چیز آتھرائز کر دیں کہ ہاں اس جگہ میں کولڈ چین اور دیگر جو فیسلٹیز ہیلتھ کے لیے چاہیے وہ موجود ہیں پراپر طریقے سے، اور ہم ان کو جب وہ ہمیں انفارمیشن دے دیں گے تو ہم اس سائٹ کو آتھرائز کر دیں گے ویکسین لگانے کے لیے. تو 2 حصے ہو گئے، ایک ویکسین کا امپورٹ ہے، اس کو یہاں لانا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کے لاجسٹکس ہیں اور اس کو سیفلی لگانے کا طریقہ کار ہے. یہ سارا کچھ بلیک اینڈ وائٹ میں لکھا ہوا ہے ڈرافٹ کی ویب سائٹ پہ، اور اس کوئی ابہام ہے نہیں. تو اس لیے جیسے یہ اویلیبل ہوں گی یہ چیز کلیئر ہو جائے گی. دیکھیے یہ کچھ اتنی عجب بھی نہیں ہے بات کہ اس میں تھوڑا کنفیوژن مچے، اس وجہ سے کہ یہ تھوڑی سی انپریسیڈنٹڈ ڈاکٹر صاحب پرائسنگ از این امپورٹنٹ ایشو کہ گرے مارکیٹ سے جو خریدے گا اس کی پرائسنگ کے ڈیٹرمنٹ، کیونکہ ڈریپ کی بنیادی ذمہ داری جو کوئی بھی جو اس قسم کی میڈیسن یا میڈیسنل یوز کی کوئی بھی چیز آئے گی اس کی پرائس تو ڈریپ نے سیٹ کرنی ہے. اچھا، پرائس کے بارے میں ہم نے بیکاز انیشل رجسٹریشن میں، یہ بھی میں کلیئر کر دوں، انیشل رجسٹریشن میں ایک رکاوٹ یہ کی کہ اس کے اندر انہیرنٹ ایک ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کی پرائس فکس کی جائے. پرائس فکس کرنے کے لیے کیونکہ گلوبلی یہ فری سیل پہ کہیں اویلیبل نہیں،
تو اب اس کی پرائس کس چیز کے ریفرنس کیا جو ریفرنس پرائس گلوبلی موجود نہیں تھی ان ویکسینز کے لیے، اس وجہ سے اس چیز کو ایک ٹیمپرری یا ایک جسے کہتے ہیں نا کنڈیشن کو ویو کیا گیا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ بالکل کھلی چھوٹ ہوگی، یہ ہو نہیں سکتا. اس کی وجہ اس یہ ہے کہ ڈریپ کے پاس ان کے قانون میں، ان کے سسٹم میں کچھ اضافی کنٹرولز موجود ہیں. یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ دوا کسی نے اگر امپورٹ کی تو وہ کتنے پیسوں پہ کی، کیونکہ ہم یہ گرے مارکیٹ شارکیٹ میں نہیں پڑھنا چاہتے. ہم تو بالکل اس کو وائٹ اور ابو بورڈ رکھنا چاہتے ہیں. وہ ڈاکیومنٹڈ ہوگی اور ایک ریزنیبل جو ہے اس کے اندر وہ پروفٹ لے سکیں گے. لیکن اس کو جس کو پرائس گاؤجنگ کہتے ہیں یا ایک بالکل مفاد پرست قسم کا جو اپروچ ہے، اس کی اجازت نہیں ہوگی. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فیصل سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے بھارت کا، بی جے پی کا، نریندر مودی کا. اور مزہ چکھانا بھارتی عوام نے شروع کر دیا ہے. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن ہوئے، بی جے پی کو عبرت ناک شکست ہوئی ہے. حالیہ سالوں میں سب سے بڑی سیاسی ناکامی بی جے پی کو دیکھنے میں ملی ہے. نریندر مودی کے امیدواروں کو کانگریس کے امیدواروں نے رود ڈالا. کسان تحریک کا پہلا شاہ نریندر مودی اور بی جے پی کو حالیہ تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے. عبرت ناک شکست ہوئی ہے. بھارتی پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی انتخابات میں نریندر مودی کو اس شکست کا سامنا کرنا پڑا. کانگریس نے پنجاب بھر سے 7 میں سے 7 میونسپل کمشنرز کارپوریشنز میں کامیابی حاصل کی اور بی جے پی کو شرمناک شکست سے دوچار کیا. کانگریس امیدواروں نے بی جے پی کے امیدواروں کو بھاری تعداد میں ووٹ حاصل کر کے تقریباً رود ڈالا. بلدیاتی انتخابات میں بی جے پی کے شرمناک شکست کی وجہ پچھلے 3 ماہ سے جاری کسان احتجاج ہے، جس کے باعث سکھ برادری آگ بگولا ہے. پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں عوام نے مودی سے کسان مخالف قوانین اور احتجاج پر بیٹھے لاکھوں مظاہرین سے ظالمانہ سلوک کا بھرپور بدلہ لیا ہے. ووٹ کے ذریعے مودی کو منہ توڑ جواب ملا ہے اور مودی نواز بھارتی میڈیا بھی یہ ماننے پہ مجبور ہے کہ کسان احتجاج مودی کو اب بہت بڑا بھاری پڑ رہا ہے، اس کو بھاری سیاسی قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے. کانگریس رہنماؤں کا بھی کہنا ہے کہ پورے پنجاب نے مودی کے رویے کے خلاف ووٹ دے کر اسے سبق سکھایا ہے. جس طرح بات یہ ہے کہ اگلے سال پنجاب میں ریاستی انتخابات ہیں اور کانگریس کی واضح اکثریت سے یہ فتح بتا رہی ہے کہ مودی اور اس کی ہندو پرست جماعت بی جے پی کا مستقبل تاریک ہونے والا ہے. ماہرین ان انتخابات کو بھارتیہ جنتا پارٹی کی مقبولیت کے لیے لٹمس ٹیسٹ قرار دے رہے ہیں. دوسری جانب دلی کی سرحد پر اب بھی ہزاروں کسان مودی سرکار کے متنازع زرعی قوانین کے خلاف دھرنا دیے بیٹھے ہیں. آج بھی جاری ہے. تیسرے مہینے میں یہ دھرنا داخل ہو چکا ہے. 70 سے زائد کسانوں کی جانیں جا چکی ہے، مگر دھرنے میں شامل سکھ برادری اور بھارت بھر سے آئے کسان مودی کو ناکو چنے چوارے پہ بزد نظر آتے ہیں. بھارت میں اس انتہائی اہم سیاسی ڈیولپمنٹ پہ بات کرنے کے لیے ہم دلی جائیں گے، جہاں پر ممتاز صحافی روہنی سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہوں گی، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بھارتی پنجاب میں ہونے والے بلدیاتی الیکشن میں کانگریس کی تاریخی فتح اور بی جے پی کی تاریخی ناکامی اور کسان آندولن یا جو کسان پروٹیسٹ جاری ہے وہ جاری، اور اس کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے وزیر اعظم نریندر مودی اور ان کی جماعت کو. اس پر مزید اس کی تفصیلات معلومات حاصل کریں گے. اس کے لیے دلی جائیں گے، جہاں پر موجود ہیں ممتاز سینئر انڈین جرنلسٹ روہنی سنگھ ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ. روہنی جی، یہ بتائیے گا کہ اس کو ایک جب سے یہ بی جے پی پاور میں آئی ہے اس وقت سے اب تک یہ سب سے سگنیفیکنٹ پولیٹیکل ڈیفیٹ کہا جا رہا ہے، کیونکہ اس پہ کمپلیٹ راؤٹ ہو گئی ہے ان ایریاز میں بی جے پی. کتنی اس کی پولیٹیکل امپورٹنس ہے؟ یہ جو بی جے پی کا راؤٹ ہے، اس کے لیے سب کو ایک طرح سے پتا تھا کہ اس طرح کا کچھ ہونے والا ہے. یہاں تک کہ بی جے پی کے خود کے لوگوں نے ان کے لیے ایک الارم بیل تھا بی جے پی کے لوکل لیڈرز کی طرف سے کہ ہم خطرے میں ہیں. تو یہ کہیں نہ کہیں اس بات کو شاید پارٹی کے لیے یہ پنجاب سے زیادہ بڑا مدعا یہ اس پروٹیسٹ کو سٹال کرنا تھا، نہ کہ پنجاب میں اپنے ووٹ کو سیکیور کرنا تھا. تو اسی لیے یہ ساری جو اس طرح کی جو راؤٹ ہوئی ہے پنجاب میں، سو دیٹ واز سم تھنگ جو ہر کوئی اینٹیسپیٹ کر رہا تھا فرام دا پارٹی، ایون جرنلسٹ یا ہر کوئی جو اس کو فالو کر رہا تھا. اٹ واز ایکسپیکٹڈ دیٹ سم تھنگ لائک دس از گوئنگ ٹو ہیپن ان پنجاب. تو کیوں یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا روہی جی؟ کیونکہ یہ بالکل ہاں اس طرح سے، کیونکہ جو بی جے پی کا اگر جو مین اس جو الیکشن کے اگر آپ نتیجوں کو دیکھیں گے تو جو اربن ووٹ جو بی جے پی کو لیے ووٹ کرتا آیا ہے پنجاب میں،
وہ بھی اس بار بی جے پی کے خلاف اس نے بھی ووٹ کیا. کیونکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو کسان کا پروٹیسٹ ہے یہ صرف کسانوں کو نہیں افیکٹ کرتا ہے, ان کے ساتھ ایک جو پوری انڈسٹری ہے جو ٹریکٹر سے ڈیل کرتے ہیں, جو سیڈز کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, یا جو ریٹیلرز ہیں, ہر کوئی جو جن کو اڑتیوں کی اپنی ایک مارکیٹ ہے سٹیز میں, جو کہ کہیں نہ کہیں وچ از آل کنیکٹڈ ٹو فارمرز. تو کہنا کہ یہ صرف ایک کسان کا مدعا تھا اور اس لیے اٹ وڈ ناٹ افیکٹ دا بی جے پی, دیٹ واز رانگ. تو کمپلیٹلی جو اربن سینٹرز بھی تھے جو کہ بی جے پی کا ایک ووٹ بینک مانا جاتا تھا پنجاب میں, دے ہیو آلسو کم آؤٹ اینڈ ووٹڈ اگینسٹ دا بی جے پی بیکاز اٹ از الٹیمیٹلی افیکٹنگ ایوری ون. ہر کسی کو افیکٹ جو کر رہا ہے اس نے اس الیکشن میں بی جے پی کو بتایا کہ وی آر بینگ افیکٹڈ. تو کہیں نہ کہیں جو ٹریڈیشنل ووٹ بینک بھی تھا بی جے پی کا پنجاب میں وہ بھی اس سے افیکٹ ہو گیا. اور جو کانگریس کے لیے جو ونڈو کھلی ہے, یہ ایک سرپرائز اوپننگ ملی ہے کانگریس کو, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ صرف پنجاب کی حد تک ریسٹرکٹڈ ہے یا یہ کہ اس کے اب وائڈر بھی ہم امپلیکیشنز دیکھیں گے؟ دیٹ از فار دا پارٹی ناؤ, کانگریس کس طریقے سے پرفارم کرتی ہے اور کانگریس کا کیا آؤٹ ریچ ہوتا ہے. بیکاز ایک یہ بھی ریزن ہے کہ وائی ایوری بڈی ووٹڈ فار کانگریس, بیکاز کوئی تیسرا آلٹرنیٹ نہیں تھا. اگر ہم ایک پنجاب میں ایک تیسری پارٹی ہے عام آدمی پارٹی, اس نے اس موومنٹ کو پہ اپنا بلڈ اپون دا موومنٹ جس کو کہتے ہیں, اپنے لوکل لیول پہ اس نے اپنا کارڈر نہیں موبلائز کیا. آن دا کانٹری جو ہے پنجاب جو ایز اے اسٹیٹ, ایز اے چیف منسٹر آف پنجاب, وقت پہ انہوں نے سینٹر کے ساتھ میٹنگز بھی کری, انہوں نے کئی طرح کا بیان دیے, انہوں نے کھل کے کسانوں کو سپورٹ کیا. تو اسی لیے کہیں نہ کہیں جو پنجابی فارمر یا جو سکھ فارمر تھا, دے ہیو الائنڈ ود دا کانگریس. ناؤ دس از فار دی کانگریس ٹو سی, کیونکہ اگلے سال اسٹیٹ میں چناؤ ہے. تو اس کے علاوہ اب اس مدعے کو کانگریس کی سرکار کس طرح اور ریجنس میں لے کے جاتی ہے اور کیسے ایک اپوزیشن, ایک اسٹرانگ اپوزیشن کا رول پلے کرتی ہے, یہ دس از فار دا کانگریس ٹو اسٹریٹجائز. بیکاز یہ ان کے لیے ایک بہت اچھا ایک ایشو ہے جو ان کو اس وقت ملا ہے, جس کو there is already a momentum. اب ان کو اس مومنٹم کو وہ کیسے انکیش کرتے ہیں, how they strategize and do it is for all of us to see that how they will do it. لیکن یہ جو پولیٹیکل ٹیمپریچر ہے ڈیفینیٹلی یہ کاز آف کنسرن تو ہوگا نا بی جے پی میں, کہ ایک پارٹی جو اتنی ہائی لیولز پہ تھی اپنے پاپولیرٹی کے, اور وہاں پہ جو یہ سنکنگ کیفیت نظر آ رہی ہے, یہ کنسرن ہے پارٹی میں آپ کے خیال میں؟ بالکل ہے, بالکل. اور یہ کنسرن آج سے نہیں ہے. انفیکٹ کئی جو ان کے پنجاب اور ہریانہ, ایون اتر پردیش کے جو لیڈرز, ایم ایل ایز, ایم پیز, ممبر آف پارلیمنٹ وریندر سنگھ ہریانہ سے, he has gone on and shared the stage with the farmers. ایون جہاں جو یو پی میں جو ریلیاں ہو رہی ہیں کسانوں کی, وہاں پہ بی جے پی کے ایم ایل ایز جا رہے ہیں. پارٹی کو ہر طرف سے فیلرز بھی آ رہے ہیں کہ we cannot afford this, اور اسپیشلی پنجاب, ہریانہ, اینڈ ہاؤ ول یو پی ریئیکٹ. جو اس اتر پردیش کا کیا اس پہ ریئیکشن ہوتا ہے اگین, کیونکہ اس میں تھوڑا وقت ہے. تو ظاہر ہے کہ پارٹی میں تھوڑی سی اس کی چنتا ہے اور ہونی بھی چاہیے, کیونکہ اگر اس کا if it falls out to the other states of India then there will be a problem, because definitely پنجاب کا جو مینڈیٹ ہے, یہ جو رزلٹ ہے, یہ چنتا کا وشے ڈیفینیٹلی ہے پارٹی کے لیے. تھینک یو سو مچ. روہنی سنگھ سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ نئی دلی سے تھی. کمرشل بریک, اس دوران نیوز ہیڈ لائن دیکھیں, جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں, تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو دنیا, کامران خان کے ساتھ. سپریم کورٹ میں جاری سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے متعلق صدارتی ریفرنس کی تاریخی سماعت جاری ہے, اور ممکن ہے کہ کل سپریم کورٹ اس سلسلے میں اپنا فیصلہ بھی جاری کر دے. آج چیف جسٹس آف پاکستان جناب جسٹس گلزار احمد نے کہا کہ کل 1 گھنٹہ دیگر فریقین کے وکلاء کو سنیں گے. آج کی سماعت کے بعد چاروں صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرلز کے دلائل مکمل ہو گئے, اور آج کی سماعت کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ افسوس ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اپنے ہی معاہدے سے پھر گئی ہیں. دونوں جماعتوں نے میثاق جمہوریت میں خفیہ طریقوں کو ختم کرنے کا معاہدہ کیا تھا. میثاق جمہوریت کے دستاویز اب بھی موجود ہے, لیکن اس دستخط کرنے والی پارٹیاں اب اس پر عمل نہیں کر رہی. چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ آرٹیکل 63A کا اطلاق سینٹ انتخابات پر نہیں ہوتا. آئین کا آرٹیکل 59 سینٹ کے حوالے سے ہے, جس میں خفیہ ووٹنگ کا کوئی ذکر نہیں ہے. جسٹس اعجاز الاحسن نے کہا کہ آرٹیکل 59 اور 226 کو ملا کر پڑھنا ہوگا. خفیہ رائے شماری میں متناسب نمائندگی نہ ہوئی تو آئین کی خلاف ورزی ہوگی. آج کی سماعت کے دوران جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے پاس بیلٹ پیپر سے اچھا کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا.
سب سے پکا ثبوت ہی کمیشن کے پاس نہ ہو تو کیا کارروائی ہوگی؟ آج کی سماعت کا مزید احوال ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سپریم کورٹ میں سینیٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے صدارتی ریفرنس کی سماعت کے آغاز پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ کیا الیکشن کمیشن نے سینیٹ ووٹرز کے لیے ہدایت نامہ تیار کیا ہے۔ سیکریٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم نے ہدایت نامہ تیار کیا ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس نے عدالت میں دلائل دینا شروع کیے اور کہا کہ قانون ہمیشہ معاشرے کے تجربات سے بنتا ہے، کوئی برا واقعہ ہو تو اس کے حوالے سے قانون سازی ہوتی ہے، شفافیت کے لیے ہر چیز خفیہ رکھنا لازمی نہیں، پارلیمنٹ کے وقار کا تحفظ ضروری ہے، اسی وجہ سے اراکین اسمبلی پر کچھ پابندیاں عائد کی گئی ہیں۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا کہنا تھا کہ رکن اسمبلی پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ کرپٹ پریکٹس روکنا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ متناسب نمائندگی کے اصول کے تحت سیٹیں ہونا ضروری ہیں اور اگر متناسب نمائندگی نہیں ملتی تو اس میں کوئی کرپٹ پریکٹس ملوث ہوں گی۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ سلمان طالب الدین نے دلائل شروع کیے اور ریفرنس میں اٹھائے گئے سوال کو غیر مناسب قرار دیا۔ چیف جسٹس نے سوال کیا کہ کیا کبھی سینٹ کا الیکشن چیلنج ہوا؟ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا عدالت کو سیاسی سوالات سے دور رہنا چاہیے، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آئین بذات خود ایک سیاسی دستاویز ہے، آئینی تشریح کرتے وقت عدالت سیاسی کام ہی کر رہی ہوتی ہے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام شفاف الیکشن کے لیے انتظامات کرنا ہے، پولنگ بوتھ میں نہ رشوت چلتی ہے نہ امیدوار سے رابطہ ہوتا ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا کہ کیا الیکشن کے نتائج کے بعد ووٹ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے، جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ گنتی کے وقت ووٹ دیکھا جاتا ہے، تاہم ووٹ ڈالنے والے کا علم نہیں ہوتا۔ ایڈوکیٹ جنرل نے سوال کیا کہ کیا اوپن بیلٹ سے ہارس ٹریڈنگ ختم ہو جائے گی؟ چیف جسٹس نے کہا کہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے مزید کہا کہ سینٹ انتخابات کرانا اور کرپٹ پریکٹسز کی روک تھام الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ووٹ کی خفیہ شناخت کو مکمل تحفظ حاصل ہے۔ بینچ کے رکن جسٹس اعجاز الحسن کا کہنا تھا کہ ووٹ کی سیکریسی صرف بیلٹ باکس تک ہوتی ہے، قانون کی خلاف ورزی پر ٹریبونل یا الیکشن کمیشن کیسے دیکھ سکتا ہے؟ شکایت کی صورت میں کیا الیکشن کمیشن ووٹ کی شناخت کر سکتا ہے؟ جس پر ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کر سکتا۔ ایڈوکیٹ جنرل بلوچستان نے اپنے دلائل میں کہا کہ دنیا بھر کے انتخابی عمل میں کرپشن ہوتی تھی، جسے روکنے کے لیے دنیا نے اقدامات کیے۔ کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی کر دی گئی۔ کل کی سماعت میں اٹارنی جنرل خالد جاوید خان نے رائے دی تھی کہ اگر الیکشن کمیشن اوپن بیلٹنگ کی مخالفت کرتا ہے تو کم از کم الیکشن بیلٹ پیپر پر ایک بار کوڈ لگا دیا جائے جس کا علم صرف الیکشن کمیشن کو ہو۔ اس پر چیف جسٹس نے ریمارک دیے تھے یہ تو صرف اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن کچھ کر کے دکھائے۔ کل ہمارے پروگرام میں ماہر آئین و قانون جناب عابد زویری کی بھی یہ رائے تھی۔ معزز عدالت اس کی تشریح کرے گی کہ سیکرٹ بیلٹ کس حد تک ہونا چاہیے، جیسے یہ اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا کہ وہ بار کوڈ لگاتے ہیں تاکہ یہ پتہ لگ جائے، یہ اچھی چیزیں ہیں۔ دیکھیے ہمارا اگر مقصد یہ ہے کہ اس کو یہ جو رشوت ہے اس کو روکنا ہے، اس کا بار کوڈ لگانا بات بڑی صحیح ہے، مناسب لگتی ہے، کوڈ انٹرپریٹ کر سکتی ہے نا، کہہ سکتی ہے مناسب پروپورشنل صرف یہ نہیں ہوگا کہ صوبوں کی کتنی سیٹیں ہوں گی، پارٹی کے حساب سے بھی اتنی سیٹیں آنی چاہیے اس کے اندر۔ ہو سکتا ہے سپریم کورٹ کہہ دے کہ جی، اور یہ جیسے اٹارنی جنرل صاحب نے فرمایا کہ بار کوڈ لگا دیں، اس سے ہو جائے، آپ کی سیٹیں 10 آنی چاہیے، آپ کے جو ووٹ بنتے ہیں آپ کی آ گئی 15، بار کوڈ لگا ہوا ہے، اس سے چیک ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح سے اگر یہ چیزیں کر لی جائیں تو صحیح ہے۔ تاریخی کیس ہے اور اس کی تاریخی سماعت اور دلائل اس میں جاری ہیں۔ ایک بار پھر ہمیں جوائن کر رہے ہیں ممتاز سینئر صحافی عدیل وڑائچ، جو آج بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں موجود تھے۔ بہت بہت شکریہ وڑائچ صاحب۔ یہ بتائیے گا کہ آج دوسرے اہم معاملات کے حوالے کے علاوہ آج بہرحال سپریم کورٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان نے یاد دلایا کہ فریقین کو کہ خود پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتیں نون لیگ، پیپلز پارٹی اپنے آپ کو کمٹ کر چکی ہیں اوپن بیلٹنگ کے لیے، میثاق جمہوریت کا وہ حصہ ہے، اور یقیناً یہ ایک بہت امپورٹنٹ آبزرویشن تھی اور بہت امپورٹنٹ یاد دہانی تھی، اور شاید اس کے اثرات فیصلے میں بھی آئیں۔ جی کامران صاحب، بلکہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ یہ قراردادیں منظور کر چکی ہے کہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہونی چاہیے، اور میثاق جمہوریت میں مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی یہ تسلیم کر چکی ہیں کہ یہ ہارس ٹریڈنگ ختم ہونی چاہیے۔ وہ قراردادیں جو ہیں اٹارنی جنرل عدالت میں پیش کر چکے ہیں، لیکن انہوں نے اس بات پہ حیرانی کا اظہار کیا، خاص طور پہ یہ مکالمہ اس وقت ہوا جب 5 ایڈوکیٹ جنرلز میں سے سب سے دلچسپ مکالمہ جو ہے ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے ساتھ ہوا، اور انہیں یہ کہنا پڑا کہ آپ پیپلز پارٹی کے وکیل نہیں بلکہ آپ سندھ کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے آج بھرپور مخالفت کی۔ الیکشن کمیشن تو یہ کہہ رہا ہے نا کامران صاحب کہ جو اوپن بیلٹنگ ہے
وہ ان کے آرٹیکل 226 میں ترمیم کیے بغیر نہیں ہو سکتی، لیکن سندھ نے تو اس کی کھلے عام اس کی نہ صرف مخالفت کی ہے بلکہ اس میں کہ یہاں تک کہہ دیا ہے کہ یہ جو ہارس ٹریڈنگ ہے یہ صرف اخبار کی خبروں اور ٹی وی میں ہوتی ہے، یہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور جس پر چیف جسٹس صاحب نے ان کو یہ کہنا پڑا کہ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہی نہیں ہے۔ جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جب آپ بیلٹ اوپن کر دیں گے تو اس سے کیسے پکڑیں گے، جو پرائرٹیز میں سے آپ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ کس نے کس کو رقم دی ہے۔ تو اس میں جو جج صاحبان کا آج جو کنسرن سب سے زیادہ سامنے آیا وہ یہ ہے کہ کوئی ثبوت تو ہونا چاہیے، اور سب سے بہترین جو ثبوت ہے وہ بیلٹ پیپر ہے۔ جب وہ ثبوت الیکشن کمیشن کے پاس نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن کارروائی کرے گا، کیونکہ جو لوگ بھی اس کو اپوز کر رہے ہیں وہ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں کرپٹ پریکٹس اور رشوت دینا جو ہے وہ جرم ہے، اس کی سزا ہے، لیکن اس کو جو آج عدالت کی جانب سے کہا گیا کہ سب سے بڑا جو پرائمری ایویڈنس ہے وہ تو ہے ہی بیلٹ پیپر، اور اس تک تو اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹریسیبل نہ بنایا جائے، اور ہمیں کیا معلوم کہ کون سی ٹرانزیکشن کس مقصد کے لیے ہو رہی ہے۔ اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب نے کہا کہ ووٹ کو خفیہ رکھ کر جرم کی حوصلہ افزائی کرنے والی بات ہے، اور انہوں نے کہا کہ پارٹی لائن کے خلاف جو ووٹ ہے جب یہ سامنے آئے تو الیکشن کمیشن تحقیقات کرے۔ جسٹس عمر عطا بدیال صاحب نے کہا کہ جو بیلٹ پیپر ہے اس سے اچھا ثبوت کیا ہو سکتا ہے۔ تو باقی 4 جو ایڈوکیٹ جنرلز ہیں جن میں اسلام آباد کے ایڈوکیٹ جنرل بھی ہیں، انہوں نے جو اٹارنی جنرل کے جو دلائل ہیں آلموسٹ انہوں نے ان کو اپنایا اور اپنا تو ولائی صاحب گویا کہ سچویشن یہ ہے کہ 5 ایڈوکیٹ جنرل میں سے سندھ نے تو مخالفت کی، لیکن 4 ایڈوکیٹ جنرلز نے اوپن بیلٹنگ کی بھرپور حمایت کی۔ تو یہ جو پلڑا تھا یہ بہت حد تک جو تھا وہ اوپن بیلٹنگ کے لیے یا یہ کہ یقینی بنانے کے لیے کہ شناخت ہو ووٹ کی، اس کے لیے ان کے دلائل جو تھے اس کی حمایت میں تھے۔ بالکل 5 ایڈوکیٹ جنرلز، اور یہ ان جگہوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، صوبوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، اور ایک اسلام آباد کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں جو اصل میں یہ کانسٹیٹوئنسی ہیں جو اس سینٹ الیکشن کی، اور اس میں 3 صوبوں اور ایک وفاق کی جانب سے اس کی بھرپور حمایت کی گئی ہے، اور اس میں جو مخالفت آئی ہے اور کھلے عام مخالفت آئی ہے وہ سندھ کی جانب سے آئی ہے، اور اس پر جج صاحبان نے جو سب سے آج جو دلچسپ مکالمہ ہوا وہ ایڈوکیٹ جنرل سندھ کے ساتھ ہی ہوا، جنہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہارس ٹریڈنگ کا سب نے سنا ہے مگر کسی کے پاس شواہد نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے عدیل کہ کیا لگ رہا ہے کہ کل یہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے کیس، کیونکہ جیسا صاحب نے آج کہا کہ 1 گھنٹے ہم مزید سنیں گے، تو کیا یہ ممکن ہے کہ کل ہی پھر یہ فیصلہ سنا دیا جائے مختصر؟ کامران صاحب ابھی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون، JUI اور اس میں رضا ربانی صاحب کو بھی سننا ہے، تو کل 1 گھنٹے کا کہا گیا ہے، کیونکہ یہ معاملہ یہ کہا جا رہا تھا، ریکویسٹ کی جا رہی تھی کچھ فریقین کی جانب سے کہ یہ پیر تک لے جایا جائے، تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ نہیں، پھر اس میں 2-3 دن ضائع ہو جائیں گے، ہم کل اس کو سنیں گے اور کل ہم اس کو 1 گھنٹہ اس کیس کو دیں گے۔ تو اس بات کے امکانات اس لیے ہو سکتے ہیں کہ اگر یہ وائنڈ اپ جلدی کر لیں، کنکلوڈ جلدی کر لیں، کیونکہ جو فریقین کو اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ عدالت کتنا سننا چاہتی ہے، کیونکہ اب اس میں اٹارنی جنرل کے دلائل مکمل ہو چکے ہیں، اس میں ایڈوکیٹ جنرلز کے 5 ایڈوکیٹ جنرلز کے دلائل جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان کو مکمل طور پر سن لیا گیا ہے، تو اب جو باقی فریقین ہیں وہ سیاسی جماعتیں ہیں، تو 1 گھنٹے میں ان سیاسی جماعتوں کو سننا اور رضا ربانی صاحب کو سننا، اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بار کے نمائندوں کو سنا جائے، تو میکسیمم اگر یہ کل نہیں بھی یہ کنکلوڈ ہوتا کیس تو یہ زیادہ سے زیادہ پیر تک جاتا نظر آ رہا ہے۔ تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ عدیل بڑائی، ہمیں آج کی تفصیلات فراہم کر رہے تھے۔ اب اس کے ایک بار پھر ماہرانہ تجربے کار قانونی رائے حاصل کرتے ہیں۔ آج اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کے بہت ہی قابل قدر سینئر قانون دان ہیں محترم اشتر اوصاف علی، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ اشتر اوصاف صاحب۔ دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی امپورٹنٹ بلکہ ایک تاریخی نوعیت کا کیس ہے، اس کی سماعت جاری ہے، اور جو جج صاحبان کے بینچ کے جو ہمارے سامنے ریمارکس آ رہے ہیں وہ یقیناً بہت آبویس ہیں۔ بینچ جو ہے وہ کم از کم بظاہر ایسا نہیں لگتا کہ وہ اس بیلٹ کو خفیہ 100% خفیہ رکھنے کی کسی صورت سے بھی اس کی حامی ہے، گویا کہ واضح لگتا ہے کہ بینچ کا
माइंड क्या है? ऑब्वियसली वो तो फैसला बताएगा, लेकिन हालात यही अक्कासी कर रहे हैं। जी, जो कुछ हम सुन रहे हैं इससे कोई जो मुकालमा है या डायलॉग है या जो कुछ भी दो एक तरफ दूसरी तरफ तीसरी तरफ तमाम के तमाम आर्ग्यूमेंट्स जो है वो इस बात पे हैं कि करप्ट प्रैक्टिस को कैसे रोकना चाहिए, क्या हॉर्स ट्रेडिंग होती है, क्या हमारे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इतने बुरे हैं कि उनको जो है मदून किया जाए, और पूरी दुनिया में जगसाई हो रही है कि एमपीएस जो हैं जो अपनी पार्टी की डिसिप्लिन में नहीं आते और ये बिक जाते हैं और ये वोट जो है अपने बिकते। माजी करीब में जो कुछ हमें नजर आया वो 2018 की एक वो वीडियो है जिसमें दो बातें हो रही हैं। एक ये कि ये इलेक्शन लड़ने के अखराजात दिए जा रहे थे, और दूसरा था कि लोगों को इलेक्शन की तरफ लेके जाने के लिए सेनेट में इलेक्ट करा पैसे दिए। और माफ़ कीजिएगा अशरफ साहब, अगर और मज़ीद हमें माजी करीब की तरफ जाना हो तो शशदर रह गई थी अपोजिशन जब चेयरमैन सेनेट के हवाले से तहरीक अदम एतमाद हुई और उस पर वोटिंग हुई, तो अपोजिशन शशदर रह गई। और फिर जाहिर है कि बहुत शिद्दत से मुतालबा था नून लीग का भी और पीपल्स पार्टी का भी और दूसरी अपोजिशन जमातों का भी कि किसी सूरत में ये जो बैलेट है ये खुफिया नहीं होना चाहिए। गोया कि उस वक्त भी बहुत संगीन इल्ज़ामात लगे थे और इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर भी शॉक्ड थे कि क्या हुआ है। जी बिल्कुल, तो आप फिर हमें इस चीज़ को कहना चाहिए कि चेयरमैन का जो इलेक्शन हुआ उसमें पैसे दिए गए, क्या ये बात की जा रही है, या कि लोगों ने पार्टी डिसिप्लिन की वजूद खिलाफ वर्जी की? नंबर वन, हमें जो सवाल है कोर्ट के आगे वो सवाल ये है नहीं जिस पे डिबेट हो रही। सवाल क्या है कि क्या सेनेट के इलेक्शंस 226 के तहत सीक्रेट बैलेट से होने चाहिए कि नहीं? दैट इज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज नॉट कि किस तरीके से करप्ट प्रैक्टिसेस को रोका जाए। क्वेश्चन इज नॉट कि क्या करप्ट प्रैक्टिसेस हो रही हैं या नहीं हो रही। क्वेश्चन इज ऑल्सो नॉट कि क्या पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी अगर कोई करता है तो उसको नुकसान हो सकता है या उसके खिलाफ तारीखी कार्रवाई हो सकती है। इसको सिस्टमैटिकली लेके चलते हैं। नंबर वन, 226, 59 और जितनी भी आप सब चीजें देखेंगे इससे नजर क्या आता है कि सेनेट एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इसमें किसी को इनकार नहीं है। वो किसी कानून के तहत नहीं बनी, वो आइन के तहत बनी। नंबर टू, सेनेट का इलेक्शन में कितने लोग होंगे, कैसे होगा, बाय इलेक्शन कैसे होगा, कितने दिनों में होगा, वो भी किसी कानून में नहीं लिखा हुआ, वो आइन में लिखा हुआ है। फिर कि जो सेनेटर्स हैं वो उनकी तादाद क्या होगी और वो किसको रिप्रेजेंट करेंगे और उनका इलेक्शन का तरीका कार क्या होगा, वो भी आइन में लिखा हुआ है। 226 जो है जब हम उसको पढ़ते हैं तो उसमें एक्सेप्शंस हैं। जो ओरिजिनल 226 था उसमें था तमाम इलेक्शंस सीक्रेट होंगे। अब यहाँ पे आ गया कि तमाम इलेक्शन सीक्रेट होंगे मां सवाए उन इलेक्शंस के जो कि लिस्ट कर दिए गए, वो है प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और बाकी जो उसके अंदर लिखा गया चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का लिखा गया। तो जब एक एक्सेप्शन दे दी जाए और दूसरी एक्सेप्शन ना दी जाए तो इसका मतलब ये है कि आइन बनाने वालों का मंशा ये है कि सीक्रेट होने चाहिए। दूसरी बात, इलेक्शन का मतलब क्या है? इलेक्शन का मतलब है कि आपका हक है कि आप अपनी मर्जी के कैंडिडेट को वोट दें, खिलाफ में वोट दें या उसके हक में वोट दें। सो अगर आपने इलेक्शन कराना है तो फिर वो वोटिंग के जरिए होगा, वो सिलेक्शन के जरिए नहीं होगा। और वो उस तरह नहीं होगा जिस तरह आप खवातीन का इलेक्शन आप दे देते हैं कि खवातीन की जो रिजर्व सीट्स हैं वो पार्टीज के दरम्यान में कैसे डिवाइड हो। और वो लिटमस टेस्ट नहीं हो सकता कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी ने फील्ड किए कैंडिडेट्स और उनकी जो कैंडिडेचर है वो उन्होंने नॉमिनेट कर दिया लेकिन वो हार जाते हैं, इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि इसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, हरगिज नहीं है कि इसमें पैसे चले। और हॉर्स ट्रेडिंग 63 एक ही बात है, उसमें भी लिस्टेड हैं चीजें जिसके मुताबिक तादीबी कार्रवाई हो सकती है। उसमें किसी शख्स को वोट देना सेनेट में पार्टी की डिसिप्लिन की खिलाफवर्जी नहीं है,
اس کے خلاف تعدیبی کارروائی نہیں ہو سکتی. تو بات کیا بنی؟ Are we answering that question؟ اور وہ question کیا ہے؟ لیکن اس کے ساتھ ہی اشرف صاحب یہ بہت تفصیل سے آپ نے 226 کو فوکس کرتے ہوئے بیان کیا، مگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل آرٹیکل 59 کو کوٹ کیا جا رہا ہے اور کہا ہی جا رہا ہے کہ 226 کو ڈیٹیچ نہیں کر سکتے آپ آرٹیکل 59 سے، اور آج تو چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ زیادہ ریلیونٹ جو ہے وہ آرٹیکل 59 ہے. دیکھیے جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ یہی ہے 226 کا سوال. 59 جو ہے وہ سبسٹینٹیو ہے اور 226 ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ 59 کے بعد ہے، یعنی 226 59 کو کنٹرول کرتا ہے. یہ ایک عام فہم انٹرپریٹیشن کی بات، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. تیسری بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ اپنا کینڈیڈیٹس ایسے سلیکٹ کیجئے، پارٹیز والے ایسے لوگوں کو لے کے آئیے جو کہ اس طرح کے کاموں میں نہ ملوث ہوں. اور از دس ناٹ اے نو کانفیڈنس ان یور اون ایم پی ایز؟ یہ نو کانفیڈنس کا اظہار نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ پارلیمنٹیرینز کی بے عزتی ہو رہی ہے اور ان میں سے کوئی اٹھ کے ہی نہیں کہہ رہا کہ کیا باتیں ہو رہی. ایک اور پہلو میں آپ کو دکھاتا جاؤں اس کا. وہ پہلو یہ ہے کہ اگر آپ ووٹ کے اوپر کوئی نشان لگا دیتے ہیں تو وہ ہے کرپٹ پریکٹس. ووٹر کی شناخت جو ہے وہ وہاں تک ہے جب اس نے ووٹ دینا ہے، اس کے بعد بالکل نہیں. ہاں اگر آپ نہیں چاہتے تو پھر سوال کچھ اور ہے. اور پھر آپ جس طریقے سے انہوں نے آئین میں ترمیم کی بات کی تھی، ضرور آئین کو ترمیم کر لیجیے، لیکن قانون میں ترمیم کرنے سے آپ اس کی سیکریسی ختم نہیں کر سکتے، بیکاز یہ الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن آف اے کانسٹیٹیوشنل باڈی بائی این کانسٹیٹیوشنل باڈی، یعنی کانسٹیٹیوشنل باڈی ای سی پی، الیکشن کمیشن آف پاکستان. اچھا اشرف صاحب، کیا اس میں یہ بات ریلیونٹ نہیں ہے کہ پاکستان کی تمام بڑی سیاسی جماعتیں بار بار تحریری طور پہ، باضابطہ طور پہ خفیہ بیلٹ کی مخالفت کر چکی ہیں، اس کی بنیاد بتا چکی ہیں، اپنے آپ کو کمٹ کر چکی ہیں، اس کے لیے پاکستان کی پارلیمنٹ میں قراردادیں پیش ہو چکی ہیں، منظور ہو چکی ہیں، اور کبھی بھی خفیہ بیلٹ کی حمایت ان دنوں سے پہلے نظر نہیں آئی ہے کسی. بار اس کی مخالفت نظر آئی ہے مگر حمایت نظر نہیں آئی ہے. اور صرف اس وقت کیونکہ یہ سپریم کورٹ میں معاملہ پہنچا ہے اور جو ایک پس منظر ہے اس وقت جو سیاسی ہے، بظاہر ایسے ہی لگتا ہے کہ اس وجہ سے اچانک وہ تمام سیاسی جماعتیں جنہوں نے اپنے آپ کو کمٹ کیا تھا تحریری باضابطہ طور پہ معاہدوں کے تحت کہ اوپن بیلٹنگ ہونی چاہیے، وہ اب اس کی مخالفت پہ اتر آئی ہیں. مجھے کوئی مخالفت نظر نہیں آ رہی، کیونکہ سوال یہ نہیں ہے کہ خفیہ بیلٹ سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے. سوال یہ ہے کہ سینٹ کا الیکشن 226 میں کیا انڈر دی کانسٹیٹیوشن ہے یا نہیں ہے. 226 میں لکھا ہوا ہے کہ تمام الیکشنز انڈر دی کانسٹیٹیوشن سیکرٹ بیلٹ سے ہوں. دیٹ از دی کوشچن. آپ آج بھی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اکٹھا کر لیجئے اور کنسنسس سے آپ آئین کو ترمیم کر لیجئے. سوال کا جواب جو ہے وہ دینا ہے. تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ. جناب اشرف اوصاف علی، سابق اٹارنی جنرل آف پاکستان، اپنی رائے ہم سے شیئر کر رہے تھے، آپ نے بھی سنی. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے سینٹ الیکشن کی گرما گرمی ہے اور آج پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے افسوسناک خبروں کا دن تھا. اچانک صبح خبر آئی کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ رہنما، بہت ہی متحرک سینیٹر جناب نواز شریف کے کٹر لائلسٹ جناب سینیٹر مشاہد اللہ انتقال کر گئے ہیں. تھوڑی دیر میں یہ بھی خبر آئی کہ اسی پیمانے پہ اترنے والے ایک اور پاکستان مسلم لیگ نون کے نامور سینئر رہنما، سابق وزیر اطلاعات و نشریات جناب پرویز رشید کے سینٹ کے کاغذات مسترد ہو گئے ہیں. یقیناً اس حوالے سے یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے دھچکا تھا. اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. سینٹ انتخابات کے لیے گہما گہمی اپنے پورے عروج پر ہے اور آج کا دن پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے انتہائی اچانک افسوسناک خبروں کا دن رہا.
آج پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے 2 افسوسناک خبریں ملی ہیں۔ اس میں سب سے افسوسناک خبر یہ تھی کہ میاں محمد نواز شریف کے انتہائی وفادار ساتھی پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ رہنما اور یقیناً جناب نواز شریف کے بیانیے کے، ان کے خیالات کے، ان کے سیاسی فلسفے کے بہت بڑے وفادار جناب سینیٹر مشاہد اللہ انتقال کر گئے۔ دوسری جانب آج یہ خبر آئی کہ جناب پرویز رشید جو سینٹ انتخابات کے لیے جنہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرائے تھے، وہ کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ دونوں حضرات سینیٹر مشاہد اللہ، سینیٹر پرویز رشید پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد جناب نواز شریف کے انتہائی قریبی وفادار ساتھی سمجھے جاتے تھے۔ دونوں کی شناخت جناب نواز شریف کے ساتھ منسلک تھی۔ یہ نواز شریف کا چاہے سخت گیر بیانیہ ہو یا کوئی اور بیانیہ، ان سے لگاؤ ان کی خصوصی پہچان تھی۔ خاص طور پہ جناب نواز شریف کا جو مخصوص سخت گیر بیانیہ رہا ہے، اس میں ایک جانب سینیٹر پرویز رشید اگر کھڑے نظر آئے ہیں تو دوسری جانب سینیٹر مشاہد اللہ۔ بہرحال یہ دونوں امیدواروں کے حوالے سے متبادل امیدوار پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس موجود ہے، تاہم مسلم لیگ نون کو اس بار سینٹ انتخابات میں اس سے بڑا کوئی دھچکا نہیں ہو سکتا، دونوں بڑی شخصیات کا سینٹ میں نہ ہونا۔ سینیٹر مشاہد اللہ خان کافی عرصے سے علیل تھے، ان کا شمار مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں میں تھا۔ انہیں پارٹی کی جانب سے آئندہ سینٹ انتخابات میں الیکشن لڑنے کے لیے جناب نواز شریف نے خود چنا تھا۔ وہ پارٹی میں کئی اہم عہدوں پر بھی فائز رہ چکے ہیں۔ 1999 میں فوجی حکومت کے قیام کے بعد مشکل صورتحال میں مسلم لیگ نون کے مرکزی سیکرٹری کی ذمہ داری جناب مشاہد اللہ کے پاس تھی۔ 2015 میں مسلم لیگ نون کے دور حکومت کے دوران جب وہ وفاقی وزیر تھے تو انہیں سابق ڈی جی آئی ایس آئی ظہیر الاسلام کے بارے میں بیان دینے پر ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ ان کی وفات کو پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا جا رہا ہے۔ جناب سینیٹر مشاہد اللہ کے بھرپور سیاسی کیریئر پہ نگاہ ڈالتے ہیں اس رپورٹ پہ۔ مشاہد اللہ خان 2009 سے مسلسل مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر سینیٹر منتخب ہوتے آئے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی حکومت کے دوران وہ وزیر برائے موسمیاتی تبدیلی بھی رہے۔ اپنے برجستہ جملوں، بزلہ سنجی، بے باک اشعار اور سخت لہجے سے شہرت پانے والے مشاہد اللہ خان کو گفتگو میں ہرانا مشکل ہی نہیں ناممکن تھا۔ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔ ایوان کے اندر ہو یا باہر، مشاہد اللہ خان کی چپتی باتوں کا جواب دینا تو دور، ان کی کڑواہٹ برداشت کرنا بھی مخالف کے لیے آسان نہ تھا۔ یہ منشیات کا نام لینا، منشیات کا وزیر ہے۔ اسی بنیاد پر انہیں پارلیمنٹ کی رونق کہا جاتا تھا۔ سینٹ میں مسلم لیگ نون کا موقف مؤثر ترین انداز میں پیش کرنے کے ساتھ حزب اختلاف کو ٹف ٹائم دینے میں مشاہد اللہ خان کا کوئی ثانی نہ تھا۔ اپوزیشن پر سخت تنقید ان کا خاصا تھا۔ یہ عجیب و غریب انتخاب ہے کہ 17 لاکھ ووٹ ریجیکٹ کر دیے گئے، اس کے باوجود بھی بیٹھے میں گھننے کہ جی ہم جیت گئے۔ شرم نہیں آتی یہ کہتے ہوئے کہ ہم جیت گئے؟ شیخ چلی مسخرے انہوں نے اکٹھے کیے ہوئے۔ ریلوے خسارے میں جا رہا ہے، پی آئی اے میں خسارے میں جاری، وزیر کہہ رہے ہیں جی فائدے میں جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ کن لوگوں نے یہ اس ملک کے عوام کو رلایا ہے مہنگائی کر کے، لیکن آپ ان کو پکڑنے کو تیار نہیں ہیں۔ اس لیے تیار نہیں ہے کہ ان کے آپ کے اوپر احسانات ہیں۔ کوئی اسٹک دکھائے گا تو وہ چھین کے اس کے سر پہ لگے گی، ہمیں جو آنکھیں دکھائے گا اس کی آنکھیں نکال لیں گے۔ بے باک انداز انہیں مہنگا بھی پڑا۔ مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں تحریک انصاف کے دھرنوں پر فوج سے متعلق متنازع بیان پر مشاہد اللہ خان کو وفاقی وزیر برائے ماحولیاتی تبدیلی کے عہدے سے ہاتھ دھونا پڑے، مگر ان کی آواز دبائی نہ جا سکی اور وہ جمہوریت کے حق میں اپنے موقف سے دستبردار نہیں ہوئے۔ 3,70,000 لوگ سیکیورٹی کے نام پہ جو وہاں پہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، وہ سیکیورٹی کی ڈیوٹی کر رہے تھے، یہ پولنگ افسر اور پریزائڈنگ افسر کی ڈیوٹی کر رہے تھے۔ جن لوگوں نے یہ دھرنے کرائے ہیں انہوں نے پاکستان کا چہرہ مسخ نہیں کیا۔ میں طاقت والوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی طاقت اس جگہ پہ استعمال کریں جس جگہ پہ اس طاقت کو استعمال ہونا چاہیے۔ اسٹیبلشمنٹ کے مائنس کرنے سے کبھی کو مائنس ہوا ہے؟ جب تک عوام مائنس کسی کو نہ کریں کوئی مائنس نہیں ہوتا۔ دنیا میں مثالیں بھری پڑی۔ مشاہد اللہ خان کو شعر و شاعری پر عبور حاصل تھا اور اس صلاحیت کا انہوں نے پارلیمنٹ میں بطور ہتھیار استعمال کیا۔ اشعار کی زبان میں مخالف کے تن بدن میں آگ لگانے میں انہیں ملکہ حاصل تھا۔ جہان کوہنا کے مفلوج فلسفہ دانوں نظام نو کے تقاضے سوال کرتے ہیں، یہ شاہراہیں اسی واسطے بنی تھیں کیا کہ ان پہ دیش کی جنتا سسک کے مرے۔ یہ منصف بھی تو قیدی ہیں، ہمیں انصاف کیا دیں گے؟ لکھا ہے ان کے چہروں پر جو ہم کو فیصلہ دیں گے۔ زندگی کے نرخ اتنے بڑھ گئے، موت کا سودا ہمیں سستا لگا۔
کوئی شک نہیں سینیٹر مشاہد ہمیشہ پاکستان کی سیاست میں یاد رہیں گے، ان کی ایک بھرپور شناخت رہی ہے۔ آج مسلم لیگ نون کے لیے ایک اور دوسری خبر الیکشن کمیشن سے آئی، جب الیکشن کمیشن نے سینٹ الیکشن کے لیے پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی مسترد کر دیے۔ کاغذات نامزدگی پر تحریک انصاف پنجاب کی رکن صوبائی اسمبلی نے اعتراض کیا تھا۔ رہنما مسلم لیگ نون پنجاب ہاؤس کے 95 لاکھ روپے کے نادہندہ ہیں، جس پر فیصلہ سناتے ہوئے الیکشن کمیشن نے اپنے حکم میں کہا کہ پرویز رشید اپنے کاغذات نامزدگی میں پنجاب ہاؤس کے واجبات کے ثبوت دینے میں ناکام رہے۔ پرویز رشید نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ میں تنقید کرتا ہوں، اس لیے مجھے ایوان سے باہر نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذریعے میرے جیسے امیدواروں کو انتخاب سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میرے پہ ایک نام نہاد ڈیمانڈ کریٹ کی گئی، جس کے بارے میں مجھے کبھی کسی کی طرف سے اطلاع نہیں دی گئی تھی۔ میں اس نام نہاد ڈیمانڈ کو بھی قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے تیار تھا۔ جب میں اس رقم کو ادا کرنے کے لیے جاتا ہوں تو تمام افسران جو ہیں وہ اپنی نشستوں سے اور اپنے دفتروں سے غائب ہو جاتے ہیں، نہ اپنا بینک اکاؤنٹ نمبر دے رہے ہیں کہ جس بینک اکاؤنٹ میں وہ پیسے جمع کرا دوں، نہ کوئی کیش وصول کرنے کو تیار ہے، کوئی پیسے وصول نہیں کر رہا، کیونکہ انہیں عمران خان کی طرف سے ہدایات ہیں کہ آپ یہ پیسے وصول نہ کریں، تاکہ ٹیکنیکل بنیادوں پر الیکشن کمیشن کے ذریعے مجھے انتخاب میں حصہ لینے سے روکا جا سکے۔ میری آواز صرف سینٹ کے فلور پہ نہیں اٹھتی ہے، پارلیمنٹ سے باہر بھی ہم اپنی آواز بلند کرتے ہیں۔ آپ دروازہ بند کر سکتے ہیں، میری آواز کو بند نہیں کر سکتے۔ یاد رہے کہ کل پرویز رشید پر 6 اعتراضات داخل ہوئے تھے، جن میں سے 5 اعتراضات رد کیے گئے تھے۔ پی ٹی آئی کی زینب عبین نے اعتراضات داخل کرتے ہوئے کہا تھا کہ پرویز رشید نے کاغذات نامزدگی جنرل نشست کے لیے جمع کرائے، لیکن بیان حلفی ٹیکنوکریٹ کی سیٹ کا ہے۔ غلط بیانی پر وہ الیکشن لڑنے کے اہل نہیں۔ پرویز رشید اپنی تقریروں میں قومی اداروں کے خلاف بات کرتے رہے ہیں، اس لیے آرٹیکل 63G کے تحت وہ سینٹ الیکشن کے لیے موزوں امیدوار نہیں، جبکہ جناب پرویز رشید قومی اداروں کا راز لیک کرنے کے بھی قصوروار ٹھہرائے گئے ہیں۔ سینیٹر پرویز رشید پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ سینئر رہنما، بہت ہی زبردست وفادار جناب نواز شریف کے، اپنی پارٹی کے 3 بار وہ رکن منتخب ہو چکے ہیں۔ پہلی بار 1997 میں وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے۔ پرویز رشید قائد جو پاکستان مسلم لیگ نون جناب میاں نواز شریف کے، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، انتہائی قریبی ساتھی تھے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے آج افسوسناک خبروں کا دن، ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے انتہائی سینئر معزز صحافی، ایڈیٹر، ہمارے نامور پروگرام نقطہ نظر کو ہوسٹ کرتے ہیں، محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ شامی صاحب۔ آج بڑی افسوسناک خبریں تھیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے۔ ایک جانب تو سینیٹر مشاہد سید، بہت ہی وفادار ساتھی نواز شریف صاحب کے، پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے سخت بیانیے کے بہت زبردست حامی، ان سے بالکل منسلک ہے، وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ سینیٹر پرویز رشید صاحب کے کاغذات نامزدگی کم از کم سینٹ کی الیکشن کے لیے الیکشن کمیشن کی حد تک مسترد ہو گئے۔ دونوں کی بڑی ایک خصوصی پہچان اور ان کی سارے جو وہ منسلک رہے وہ جناب نواز شریف کے ساتھ، اور دونوں کے حوالے سے ظاہر ہے کہ آج بہرحال اللہ تعالیٰ سینیٹر مشاہد خان کو جوار رحمت میں جگہ دے۔ پرویز رشید صاحب کا بھی بہرحال اپیل پروسیس باقی ہے۔ آپ فرمائیے گا کہ ان کی ایک شناخت رہی ہے، مگر آج دونوں شخصیات کے حوالے سے سینٹ کی گہمہ گہمی میں یہ بڑی افسوسناک خبریں آئیں۔ درست بات کہی آپ نے۔ یہ دونوں شخصیات جو ہیں، اگرچہ کہ ان کا جو فکری پس منظر ہے اور نظریاتی جو ان کا قبلہ ہے وہ مختلف تھا۔ پرویز رشید لیفٹ کی پالیٹکس کرتے رہے اور طلبہ سیاست میں انہوں نے بھی نمایاں کردار ادا کیا، لیکن مشاہد اللہ جو تھے وہ جمعیت سے متعلق تھے، رائٹ کی پالیٹکس کرتے تھے اور نظریاتی طور پر بہت مختلف تھے، لیکن نواز شریف صاحب کے ساتھ کمٹمنٹ کے حوالے سے اور جمہوریت کے ساتھ اپنی وابستگی کے حوالے سے دونوں شخصیات جو ہیں انہوں نے اپنا نقش جمایا اور انہوں نے داد شجاعت وصول کی ہے اپنے مخالفوں سے بھی اور اپنے حامیوں سے بھی۔ شامی صاحب، اس سب کے باوجود کیا وجہ ہے کہ گزشتہ دور حکومت میں ایک جانب سینیٹر مشاہد اللہ اور ایک جانب سینیٹر پرویز رشید، جو ویسے تو جناب نواز شریف کی پہچان رہی ہے کہ وہ بڑا سخت گیر رویہ بھی رکھتے ہیں اور پھر ان معاملات میں ان کی بڑی ایک زبردست سوچ ہوتی ہے، لیکن انہوں نے
دباؤ کے سامنے سینیٹر مشاہد اللہ کو بھی قربان کیا اور سینیٹر پرویز رشید کو بھی قربان کیا اور ان دونوں کو اپنی کابینہ سے خارج کیا. یہ کافی ایک توجہ طلب بات ہے کہ یہ بہرحال نواز شریف صاحب نے یہ کیا. بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جب مشاہد اللہ نے بی بی سی کو یہ انٹرویو دیا کہ ظہیر الاسلام کی جو ٹیپ ہے ایک وہ سنائی ہے نواز شریف صاحب نے جنرل راحیل شریف کی موجودگی میں، اور اس میں وہ اکسا رہے تھے نواز شریف کے خلاف مختلف لوگوں کو، تو اس وقت نواز شریف صاحب نے بھی اس کو اون نہیں کیا اور پرویز رشید صاحب نے بھی اس کی تردید کی اور کہا کہ ایسا واقعہ نہیں ہوا. تو پرویز رشید صاحب جو تھے اس وقت الگ کھڑے ہو گئے مشاہد اللہ خان سے، لیکن بعد کے واقعات نے ثابت کیا کہ مشاہد اللہ جو بات کہہ رہے تھے وہ ایسی غلط نہیں تھی، اور اس کی تردید جو کی گئی تو وہ موقع شناسی کی وجہ سے کی گئی یا ایک حکمت عملی کے تحت کی گئی یا یہ سمجھیے کہ کمزوری کے تحت کی گئی. تو اگر نواز شریف صاحب اس وقت وہی موقف اختیار کر لیتے اور اس وقت وہ اقدامات کر لیتے جن کی ضرورت تھی تو شاید بعد میں جو صورتحال پیدا ہوئی اس کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑتا. نہ صرف یہ کہ وہ کھڑے نہیں ہوئے، انہوں نے مضبوطی نہیں دکھائی، انہوں نے وہ مثالی جس کو کہتے ہیں کہ پرنسپل پوزیشن نہیں لی، بلکہ انہوں نے کافی رفلی فارغ کر دیا مشاہد اللہ کو، کیونکہ ان کی دفاع کے لیے پھر کوئی نہیں آیا اور پھر وہ بالکل ہی غائب ہو گئے سین سے، اور پھر ان کی کہیں پہ بھی گنجائش نظر نہیں آئی، اور پھر اتنی ہی آسانی سے پرویز رشید صاحب کو بھی فارغ کر دیا تھا انہوں نے. بہرحال یہ نواز شریف صاحب کی جو سیاسی پہچان ہے اور ان کا جو دور ہے اس حوالے سے یہ دو دھبے تو ہیں نا، آپ کہیں گے ان کو دھبے؟ دیکھیے وہ اقتدار سے تو نکلے تھے، نواز شریف صاحب کے دل سے نہیں نکلے. وہ ان کے قریب رہے، اور مشاہد اللہ جو تھے وہ بھی ان کی نظروں میں بڑے محبوب تھے، اور پرویز رشید بھی ان کی پسندیدہ شخصیت تھے، اور مریم کے ساتھ بھی دونوں کے بہت اچھے تعلقات تھے اور قریبی تعلقات تھے. تو آپ نواز شریف صاحب سے میں نے خود جب اس بات کا تذکرہ کیا تو انہوں نے جو جواب دیا اس کا لب لباب یہی تھا کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ تصادم نہ ہو، اور جس حد تک وہ بچنا چاہتے تھے انہوں نے بچنے کی کوشش کی. لیکن ظاہر ہے کہ جب وقت پر آپ کوئی واضح موقف اختیار نہیں کرتے تو اس کا نقصان آپ کو اٹھانا پڑتا ہے، اور وہ نقصان انہوں نے بھی اٹھایا. بہرحال تازہ ترین الیکشن میں انہوں نے ایک بار پھر یہ چنا کہ مشاہد اللہ صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے، پرویز رشید صاحب کو سینٹ کا ٹکٹ دیا جائے. گویا کہ وہ ان کی جو وابستگی تھی ان دونوں کے ساتھ یا محبت تھی وہ اقتدار میں نکلنے کے بعد مکمل طور پہ بحال بھی ہو گئی تھی. ہاں جی، وہ تعلق کبھی کمزور نہیں پڑا. وہ ان کی مجبوریوں کو یہ دونوں حضرات سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے انہوں نے خوشی وہ قربانی جو تھی وہ دے دی تھی. جہاں تک نواز شریف صاحب کے ساتھ تعلق کا معاملہ ہے وہ دلی طور پر ان کا قائم رہا، اور ان کی پذیرائی بھی جماعت میں ویسے ہی رہی، اور ان کو ایسا کبھی کوئی شکایت نہیں ہوئی بے اعتنائی کی یا بے مروتی کی. نواز شریف صاحب ان کا بہت احترام کرتے رہے، اور اب مشاہد اللہ بہت بیمار تھے. بعض حلقوں کی طرف سے کہا بھی گیا کہ ان کو ٹکٹ اس وقت جاری نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر پائیں گے. لیکن نواز شریف صاحب نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، مشاہد اللہ صاحب جو ہیں جب تک سانس میں سانس ہے اس وقت تک ان کو یہ موقع ملنا چاہیے کہ اپنا کردار وہ ادا کرتے رہیں. تو اس لحاظ سے یہ دونوں جو ہیں اب وفا کی تصویر ہیں، اور دونوں کی اپنی ایک حیثیت ہے مسلم لیگ نون کی مزاحمتی سیاست میں. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ. محترم مجیب الرحمان شامی ہمارے ساتھ موجود تھے. دونوں کی سینٹ میں بھی ایک اپنی زبردست پہچان رہی ہے. سینٹ آف پاکستان کے بہت ہی متحرک اراکین سینیٹر مشاہد اللہ خان، جناب سینیٹر پرویز رشید، اور پاکستان مسلم لیگ نون کی سیاست کے حوالے سے سینٹ پہ ان کے کردار پہ ایک انڈیپینڈنٹ رائے لیں گے. سینیٹ آف پاکستان کے ایک اور معزز سینئر رکن سینیٹر محمد علی سیف، جو کہ اس پارٹی میں کبھی شریک نہیں رہے ہیں
مخالفت میں ہی رہے ہیں، مگر ان دونوں شخصیات کے بارے میں ان کی آراء حاصل کریں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ سینیٹ آف پاکستان میں پاکستان مسلم لیگ نون کی اگر ہم کہیں پہچان سینیٹر مشاہد اللہ، سینیٹر پرویز رشید رہے ہیں، تو اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی۔ بہت بھرپور انداز میں مسلم لیگ نون کی جناب نواز شریف کی نمائندگی یہ دونوں شخصیات کرتی رہی ہے اور طویل عرصے سے کرتی رہی ہے۔ جناب نواز شریف کے امیدوار رہے ہیں سینیٹ آف پاکستان میں۔ آج جناب سینیٹر مشاہد اللہ کا انتقال ہوا، سینیٹر پرویز رشید کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے۔ سینیٹ میں ان کی کارکردگی، ان کی پہچان، ان تمام امور پہ بات کریں گے، اور اس کے لیے ہم نے چنا ہے سینیٹ آف پاکستان کے ایک اور معزز رکن، MQM سے تعلق ہے، سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے قانون و انصاف کے سربراہ بھی ہیں، جناب سینیٹر محمد علی سیف ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سینیٹر صاحب فرمائیے گا کہ یقیناً سینیٹر مشاہد اللہ، سینیٹر پرویز رشید اور خاص طور پر سینیٹر مشاہد اللہ جو کہ آج اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ فرمائیے گا کہ آپ کے نزدیک کبھی بھی آپ ان کے سیاسی نظریے اور فلسفے کے ساتھی تو نہیں رہے، آپ ہمیشہ مخالف نشستوں پہ بیٹھتے رہے ہیں، لیکن آپ کے نزدیک سینیٹر مشاہد اللہ کی کیا پہچان ہے اور آپ ان کو کیسے یاد رکھیں گے؟ دیکھیں کامران صاحب، پہلے تو یقینی طور پر آج ان کی وفات جو ہے ہمارے لیے خاصا ایک دکھ کا موقع ہے، اور تمام سینیٹرز چاہے وہ اپوزیشن سے تعلق رکھتے ہیں یا حکومتی بینچوں سے، سب اس بات پر افسردہ ہیں کہ ہم اپنے بہت ہی سرگرم اور متحرک اور ایک شعلہ بیان مقرر کولیگ سے جو ہے آج ہم محروم ہو گئے ہیں۔ اللہ انہیں جنت نصیب کرے اور ان کی مغفرت کرے۔ لیکن جہاں تک ان کے ساتھ تعلق کا سوال ہے، میں پچھلے 6 سال ان کے ساتھ سینٹ میں گزارے، بہت ہی زیادہ ہماری آپس میں لڑائیاں بھی ہوئیں، تقریر اور جوابی تقاریر کا بھی مقابلہ ہوتا رہا۔ مشاہد صاحب ہمیشہ ان کے پاس اشعار کی ایک نہ ختم ہونے والی ایک وہ ہوتی تھی جس پہ وہ ہر موقع پر برمحل اشعار بولا کرتے تھے، اور خاصی ان کو بعض اوقات جواب دینا جو ہے وہ بھی خاصا مشکل ہوتا تھا، کیونکہ وہ شاعری کی زبان میں ایسی باتیں کر جاتے تھے جو کہ مقرر جن کا جواب نثر میں نہیں دے سکتا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا بھی کئی بار ان کے ساتھ ٹاکرا ہوا، لیکن میں ایک بات یقیناً ریکارڈ پہ کہوں گا کہ ہمیشہ تمام نظریاتی اور سیاسی اختلاف کے باوجود کم از کم میری بہت عزت کرتے تھے، اور ہمیشہ فلور آف دا ہاؤس پہ بھی انہوں نے کئی بار میرے بارے میں بہت پازیٹیو الفاظ استعمال کیے، باوجود اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے ہوتے تھے، لیکن پھر بھی وہ عزت اور احترام کے ساتھ میرے حوالے سے کم از کم سینیٹر مشاہد اللہ صاحب جو تھے یقیناً شعلہ بیان مقرر تھے، تقریریں بہت اچھی کرتے تھے، اپنی پارٹی کی ترجمانی بہت اچھی کرتے تھے، لیکن سینٹ بہرحال فورم ہے قانون سازی کا، اور آئین و قانون کی معلومات اور اس حوالے سے جو کنٹریبیوشن ان کا کیا تھا، اس حوالے سے وہ کتنے تیار ہوتے تھے، اور وہ ان کی جو ایریا تھا وہ کتنا اسٹرانگ تھا؟ دیکھیں قانون سازی میں جہاں تک آئینی اور قانونی باریکیوں کا اور بحث و مباحث کا تعلق ہے تو وہ تو ان کا شعبہ نہیں تھا۔ ہی واز اے پولیٹیکل ورکر، اور ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے ان کا ایک سیاسی نقطہ نظر ہوتا تھا، اور جس میں یقینی طور پر وہ اپنی پارٹی کے نظریات کی اور اپنے پارٹی کی سوچ کی عکاسی بھی کرتے تھے۔ پولیٹیکل معاملات میں جب کسی آئینی ایشو کا یا قانونی ایشو کا جو پولیٹیکل اینگل ہوتا تھا اس پر ان کی بات بہت مدلل ہوتی تھی، اور بہت ہی جارحانہ انداز میں اپنی پارٹی کے موقف کا وہ دفاع کرتے تھے۔ کنٹریبیوشن تو ان کی یقیناً رہی ہے، چاہے وہ اکراس دا بورڈ جس قسم کی بھی قانون سازی ہوئی ہے، چاہے اپوزیشن کی طرف سے آئی ہے یا چاہے حکومت کی طرف سے آئی ہے، کنٹریبیوشن وہ یقیناً کرتے تھے، ان کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا تھا، اور وہ اس کو بڑے وضاحت اور فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان بھی کرتے تھے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک اور سینیٹر جو کہ آپ کے بڑے ساتھی رہے ہیں، مسلم لیگ نون سے ہی تعلق ہے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے، لیکن ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہو گئے سینیٹر پرویز رشید صاحب کی، سینیٹر پرویز رشید صاحب تو شعلہ بیان مقرر نہیں تھے، بڑے دھیمے لہجے کے اندر مگر بڑی مدلل بات کرنے والے ان کی پہچان ہے۔ ان کا ایکسپیرینس کیسا ہے آپ کا ان کے حوالے سے؟
देखें, परवेज़ रशीद साहब एक बड़ी ही नरम गुफ्तगू करने वाली शख्सियत हैं। सियासी इख्तिलाफ के बावजूद कई बार हमने आपस में बहस व तकरार भी की है, लेकिन मेरा ख़्याल ये है कि वो एक मंझे हुए सियासतदान है। उनका एक बहुत बड़ा लंबा तवील अरसे पर मुहित पॉलिटिकल कैरियर है। गुफ्तगू का अंदाज़, हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि वो बाज़ बातें ऐसी होती थीं जो हमारे लिए यकीनी तौर पर काबिल एतराज़ होती थी और हमारा उसमें आपस में टाकरा रहता था, लेकिन वो सियासी टाकरा होता था। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर भी दलाइल उनके पास भी होते थे, हम भी उनको रद्द करते थे। लेकिन जहाँ तक उनके इस ताल्लुक़ है इस कागज़ात के रद्द होने का, तो मैं समझता हूँ कि ये एक प्रोसीजरल इशू है। इसके ख़िलाफ़ अपील की जा सकती है और अपील वो यकीनन करेंगे, क्योंकि आज कई मुख्तलिफ़ किस्म के अक्रॉस द बोर्ड मुख्तलिफ़ पार्टियों के उम्मीदवारों के कागज़ात रद्द हुए हैं। तो मेरे ख़्याल में अभी उस पर इतनी उसका इजहार नहीं करना चाहिए। शायद कि ये अपील में एक्सेप्ट हो जाएं और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी जाए। लेकिन बाहर सूरत मैं बावजूद इसके कि मेरा उनके साथ सियासी इख्तिलाफ है, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और मैं समझता हूँ कि हमारी तरफ अपोजिशन की साइड से भी उनका एक मकाम यकीनी तौर पर है और उनको रिस्पेक्ट दी जाती है, क्योंकि उनका एक बहुत वसी सियासी तजुर्बा है। और मैं समझता हूँ कि ऐवान बाला में परवेज़ रशीद साहब जैसे लोगों की मौजूदगी ऐवान बाला के वक़ार में इजाफ़ा ज़रूर करेगी, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो मतलब एक तजुर्बे के साथ यहाँ आते हैं। हाँ, अलबत्ता सियासी इख्तिलाफ उनसे अपनी जगह पे यकीनन रहेगा और वो है, और वो एक हकीकत है। और ऐवान बाला की जो हैयत है उसका तकाजा भी यही है कि सियासी इख्तिलाफ वहाँ पे मौजूद हो, सब कुछ ओके और यस ना हो, बल्कि आपकी अपोजिशन भी आपके खिलाफ बोले, ताकि आप अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त सिमत में जारी रख सकें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सेनेटर मोहम्मद अली सैफ। अपोजिशन के 2 सेनेटर जनाब सेनेटर मुशाहिदुल्लाह आज इंतकाल कर गए, सेनेटर परवेज़ रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। और हम इस गुंजाइश को देखना चाह रहे थे कि आफ्टर ऑल सियासी मुखालफत के बावजूद मुखालफिन एक दूसरे के बारे में मोतदिल बात भी कर सकते हैं, मोतदिल रवैया भी रख सकते हैं, बेहतर गुफ्तगू भी कर सकते हैं या नहीं। और जैसे कि हमारी ख्वाहिश थी या तवक्के थी, सेनेटर मोहम्मद अली सैफ साहब ने इस मौके पर बहुत ही उम्दा गुफ्तगू की। और शायद ये स्पेस है जिसकी ज़रूरत है। सियासी मुखालफत के बावजूद कम अज़ कम एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ दिलों में जगह, कुछ ना कुछ इज़्ज़त का माहौल जो है वो रहना चाहिए। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम का इख्तिताम होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। कल तक के लिए कामरान खान को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।